أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به نستعين والله خير الناصرين ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد. طلاب मोहतरम, हमारी गुफ्तगू चल रही थी अहकाम अम्बात, और अहकाम अम्बात में सबसे पहले एहतजार और फिर गुस्ल की बहस, गुस्ल के बाद कफन, नमाज मैयत और मैयत को किस तरीके से दफन किया जाए। आज की बहस उसी से मुताल्लिक कुछ ततीमा बयान कर। ततीमे में खात्मे में कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल की तरफ जिक्र हो रहा। चंद मसले हैं। पहला मसला यह है कि अगर कोई शख्स शहीद हो जाए तो शहीद को न तो गुस्ल दिया जाता है न कफन, बल्कि उसके कपड़ों ही में नमाज पढ़ के उसको दफन कर दें। शहीद से मुराद को, शहीद से मुराद वो शख्स है कि जो मैदाने जंग में जान दे, उसे शहीद कहा जाता है। यहाँ पर क्योंकि बहस फिक़ी है, देखिए शहीद वो शख्स भी जो भी इस्लाम के दिफा में शहीद हो जाए, जो भी इस्लाम का दिफा करते हुए अपनी जान दे दे, उसे शहीद कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुराद जो है वो शख्स है कि जो मैदाने जंग में अपनी जान दे। अगर कोई शख्स जख्मी होकर किसी अस्पताल में आ गया है तो वो भी शहीद है और उसने वहां पर जान दी है, शहीद है। लेकिन ये वाला हुक्म कि जो मखसूस है उस शख्स से कि जो मैदाने जंग में अपनी जान दे, ये वहां पर हुक्म जारी नहीं होगा, बल्कि वो शहीद का दर्जा रखता है। जो शहीद का दर्जा है उसमें वो शामिल है, लेकिन फिक़े अहकाम में वो शख्स शामिल नहीं है, क्योंकि वो मैदान जंग में उसने जान नहीं दी। यहाँ पर जो ये फिक़ी मसला है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, कफन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके कपड़ों ही में नमाज पढ़ के उसे दफन कर देंगे। यहाँ पर ये मखसूस है उस शख्स से कि जो मैदाने जंग में शहीद हुआ। अल-ऊला अश-शहीद ला युग़सल वला युफ़नो बल युसल्ली अलैहि व हुवा फ़ी सियाबी। शहीद वो शख्स है कि जिसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा और न ही कफन दिया जाएगा, बल्कि उस पर नमाज पढ़ी जाएगी। वो हुआ फ़ी सियाबी, तरह है कि वो अपने कपड़ों में, नहीं उसे कफन नहीं देंगे। जो शहीद कपड़े पहने हुए हैं उसी में नमाज पढ़ के उसको दफन कर दिया। एक मसला। मसले सानिया सदरुल मय्यत कल मय्यत फी अहकामी। अगर कहीं पर एक जिस्म का टुकड़ा मिले और उस टुकड़े में सीना शामिल है, तो यहां पर मैयत का सीना जो है तमाम अहकाम में वही हुक्म रखता है कि जो कामिल मैयत रखती है, यानी उसे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, उस पर नमाज पढ़ी जाएगी और उसे दफन, यानी जो अहकाम काम पूरी मैयत के हैं वही अहकाम मैयत के सीने के उस टुकड़े के लिए कि जिसमें सीना। सदरुल मैयत कल मैयत फी अहकामी। सदर मैयत जो है यानी मैयत का सीना कल मैयत, मैयत की तरह है, फी अहकाम ही, तमाम अहकाम में, यानी जो कामिल मैयत पर अहकाम जारी होते हैं वही सदर मैयत पर भी जारी होंगे। एक मर्तबा तो यह है कि हिस्सा ऐसा मिला कि जिसमें सदर है यानी सीना है, बगैर ही इनकान फीह अज़मुन वसला वक़फ़ना वदफ़। लेकिन अगर वो सदर के अलावा है, जो टुकड़ा जिस्म का मिला है उसमें सीना नहीं है बल्कि कोई दूसरा टुकड़ा जिस्म का
ہے. تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہڈی ہے یا ہڈی نہیں ہے. ان کان فیہ عظم، اگر اس میں ہڈی ہے یعنی اس ٹکڑے میں جو ہمیں ملا ہے تو غسل و کفن و دفن، اسے غسل دیں گے. یعنی وہ تینوں غسل جو ہے آب سدر سے اور آب کافور سے اور آب خالص سے، وہ تینوں غسل دیے جائیں گے. وکفنا، اور جو تین پارچے ہیں وہ یعنی اس کو کفنایا جائے گا. نہ ٹکڑا ہوگا اس اعتبار سے اسے دیکھیں نہیں کفنائیں گے اور اس کو دفن کر دیا جائے گا زمین. تو اگر ہڈی ہے تو غسل ہے، وکفنا غسل دیں گے، کفن دیں گے اسے اور دفن کر. یہ اس صورت میں تھا کہ جب اس ٹکڑے میں ہڈی موجود ہے. اور یہی حکم رہے گا اس بچے کا کہ جو 4 مہینے کا ساقط ہو جائے. بقدر صرف تو لاربعۃ اشہر، 4 مہینے کا بچہ یا اس سے زیادہ جو ہے ساقط ہو گیا ہے تو اس پر بھی یہی حکم لگے گا. نہیں اس کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. وَإِلَّا، لیکن یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ، اگر اس میں ہڈی نہیں ہے، اگر اس ٹکڑے میں جو ہمیں ملا ہے اس میں ہڈی نہیں ہے تو فینا بعد لفظہ فی خرقۃ، تو اسے ایک پارچے میں، ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے. اب یہاں پر غسل کا دینے کا حکم نہیں. تو فینا بعد لفظہ فی خرقۃ، یعنی ایک کپڑے میں، ایک پارچے میں لپیٹ کے اسے دفن کیا جائے گا. وَقَدْ صِرْتُ لدون اربع، اسی یہی حکم رہے گا. یعنی جو ہے ایک پارچے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے ایسا بچہ کہ جو 4 مہینے سے کم میں گوشت کا لوتھڑا ہے اور وہ جو ہے صرف کر جائے بھی کامل طریقے سے اس میں روح وغیرہ نہیں پڑی تھی، 4 مہینے سے کم تھا، تو اسے جو ہے ایک پارچے میں لپیٹ کے دفن کر دیا. مسئلہ ثالثہ، کفن جو ہے وہ میت کے اصل ترکے سے لیا جاتا ہے. میت جو اپنے بعد مال چھوڑتی ہے، جو میت جو ترکہ چھوڑتی ہے، جو سامان اور جو پیسہ، اسے ترکہ کہا جاتا ہے. تو کفن جو ہے وہ میت کے اصل ترکے سے لیا جاتا ہے. اگر میت پہ قرض ہے یا میت نے کسی چیز کے لیے وصیت کی تھی تو یہاں پر اس کو مؤخر کیا جائے گا قرض کو، یعنی جو پہلے کفن کا نکالا جائے گا اور کفن کا نکالنے کے بعد پھر جو ہے کہ مقروضین کو یا اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے. تو کفن جو ہے وہ اصل ترکے سے یؤخذ الکفن من اصل الترکۃ قبل الدیون، دیون یعنی قرض وغیرہ، قرض وغیرہ کو دینے سے پہلے اس کے کفن کو اخذ کیا جائے گا میت کے. یعنی پہلے جو ہے کفن کا نکالیں گے، کتنا کفن، جتنا کفن اس میں لگے گا اتنا پیسہ اس میں سے اخذ کر لیا جائے گا. وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، ایک اگر بیوی مر جائے تو اس کا کفن اس کے شوہر پر واجب ہے. بولو چاہے اس کی بیوی یعنی مالدار تھی، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن پھر بھی اس پہ اس کے مال سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں شوہر کی ذمہ داری تھی، شوہر پہ واجب ہے کہ اس کو کفن دے. یؤخذ الکفن من اصل الترکۃ قبل الدیون، یعنی کفن کو اخذ کیا جائے گا من اصل الترکۃ، اصل ترکے سے قبل الدیون، دیون سے پہلے، یعنی قرضہ جو ہے اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا. وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، اور کفن مرأة ہے اس کے شوہر پہ. وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، اگر یہ زوجہ جو ہے مالدار ہی کیوں نہ ہو. الرابع الحرام کالحلال الا فی الکافور فلا یقربوا، کہتے حرام جو ہے وہ حلال کی طرح ہے مگر یہ کہ اس کے نزدیک کافور
نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں حالت احرام میں جو شخص حج کو گیا ہے یا عمرہ کو گیا ہے، حالت احرام میں اگر ہے تو اسے محل کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں محل۔ اور جو حالت احرام میں اسے کہتے ہیں محرم، جو حالت احرام میں ہے اسے کہتے ہیں محرم، اور جو حالت احرام میں نہیں ہے اسے کہتے ہیں محل۔ تو یہاں حرام سے مراد جو ہے وہ شخص ہے کہ جو حالت احرام میں یعنی محرم ہے، اور جو شخص محرم نہیں ہے یعنی احرام کی حالت میں نہیں ہے اسے محل کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں جو احکام محل کے ہیں وہی احکام محرم کے بھی رہیں گے، یہاں پر کوئی فرق نہیں کر، یعنی یوں کہا جائے کہ محرم جو ہے وہ محل کی طرح ہے، مگر کافور میں تھوڑا سا جو ہے کیا فرق ہے، اس لیے کہ جو ہے حج میں یہ ہے کہ خوشبو لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص حالت احرام میں مر جائے تو وہاں پر کیونکہ غسل دیا جاتا ہے کافور سے اور حنوط کیا جاتا ہے، یہاں پر اس کا حنوط جو ہے ساقط ہے، اس کے کافور اس کے قریب نہیں کریں گے، اور جو غسل ہوتا ہے وہ آب کافور سے، وہ غسل اس کے بدلے میں آب خالص سے اسے دیا جائے۔ الحرام کالحلال یعنی حکم محرم حکم محل ہے، یعنی اس شخص کا حکم کہ جو حالت احرام میں ہے وہی ہے، ویسا ہی ہے کہ وہ شخص کہ جس کا جو حالت احرام میں نہیں ہے۔ الحرام کالحلال، محرم جو ہے وہ محل کی طرح ہے، الا فی الکافور، مگر جو ہے کافور میں، کہ اس کو جو ہے کہ کافور اس کے قریب نہیں کریں گے، نہیں جو غسل دیا جاتا ہے یا حنوط کیا جاتا ہے کافور سے وہ نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ رابعہ۔ اب مسئلہ خامس یہ متعلق ہے غسل مس میت سے۔ اگر کوئی شخص کسی میت کو چھو لے تو اس چھونے والے پر غسل مس میت واجب ہوتا ہے، لیکن چھوئے جو ہے وہ انسان کی میت کو، انسان کی میت کو اگر کوئی انسان چھوتا ہے تو اس پہ غسل مس میت واجب ہے، لیکن شرط کے ساتھ، ایسے ہی واجب نہیں کہ خالی چھو لے تو جائے، اس کی کیفیت اس نے کب چھوا ہے، کب اس پہ غسل واجب ہوگا اور کب اس پہ واجب نہیں ہو۔ تو یہ چھوئے بعد برد الموت، یعنی جب انسان کی روح نکل جائے، اور روح نکلنے کے بعد جب انسان کا بدن ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد یہ چھوئے، ٹھنڈا ہونے کے بعد، اور غسل دینے سے پہلے، جو 3 غسل دی جاتے ہیں میت کو ان سے پہلے اگر کوئی شخص جو ہے کہ مثلا کسی انسان کی جان نکلی اور ابھی اس کا بدن جو ہے گرم ہے اور وہ چھو لے، مثلا اٹھا کے جو ہے کسی کو گر گیا، موت ہو گئی، اس کے واقع ہو گئی، اس نے اٹھا کے رکھا، ابھی بدن گرم ہے، اس کے بعد اس نے جو ہے کہ اسے ٹچ نہیں کیا، تو ایسے شخص پہ غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک؟ یا وہ شخص کے 3 غسل انجام دیے جا چکے تھے اور 3 غسل انجام دینے کے بعد اب یہ کوئی انسان اس میت کو چھوتا ہے تو ایسے شخص پہ بھی غسل مس میت واجب نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ موت سے ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل دینے سے پہلے۔ من مس میت من الناس، اگر کوئی شخص جو ہے کہ لوگوں کی میت میں سے کسی ایک کو مس کرتا ہے بدن کے کسی حصے سے بھی، بعد برد ہی، یعنی اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد، بالموت، موت سے، یعنی مر جانے کے بعد جب بدن ٹھنڈا ہو جائے، وہ قبل تطہیرہ ہی بالغسل،
اور غسل سے پاک ہونے سے پہلے کہ یہ غسل سے پاک ہو جائے اس سے پہلے انہیں سے غسل نہیں دیے گئے تو اس پہ مس میت غسل مس میت واجب ہے. اور مسقط عدم منہ فیہا عزم، یعنی ضروری نہیں کہ میت ہی کو چھوئے، اگر کوئی ٹکڑا کہ جس میں ہڈی ہے اگر کوئی انسان اسے چھو لے تب بھی مس میت واجب ہے. اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ٹکڑا جو ہے انسان کا یہ زندگی میں جدا ہوا ہو یا مرنے کے بعد جدا ہوا ہو. کہہ رہے اگر اس نے چھوا ہے تو اس پہ غسل واجب. فرض کرے کہ کسی کا جو ہے ہاتھ کٹ جائے اور اگر وہ کوئی شخص جو ہے اس کے ہاتھ کو چھو لے ٹھنڈا ہونے کے بعد چھو لے تو ایسے شخص پہ بھی غسل مس میت واجب ہو. اور مسقط عدم من، یا اس میں سے کسی ایک ٹکڑے کو میت میں سے فیہا عظم، لیکن وہ ٹکڑا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ فیہا عظم، اس میں ہڈی ہو، ہڈی والا ہو. قطعت من حیت، اب اس میں فرق نہیں پڑتا چاہے وہ زندگی میں جدا ہوا، پسند ہے زندگی میں ہاتھ کٹ گیا کسی کا، اور میت یا مردہ ہونے کے بعد جو ہے جدا ہے. اگر ایسا ہے تو اس نے چھوا ہے ایسے ٹکڑے کو کہ جس میں ہڈی ہے، وجب علیہ الغسل، اس چھونے والے پہ کیا ہے غسل مس میت فرض. آئیے دوسری شرط دیتے ہیں ولو خلت القطعۃ من عظم، لیکن اگر وہ ٹکڑا خالی ہے کس سے؟ ہڈی سے خالی ہے، اس پہ ہڈی نہیں ہے. یا او کان المیت من غیر الناس، یا میت جو ہے وہ کسی انسان کی ہے مثلا کسی جانور کی ہے، تو ایسی صورت میں غسل یدہ خاصۃ، تو یہاں پہ صرف جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو دھو لے گا، اس پہ غسل مس میت واجب نہیں ہے. ولو خلت القطعۃ من عظم، اگر ٹکڑا جو ہے وہ خالی ہو کسی ہڈی سے، اور کان المیت من غیر الناس، یا میت جو ہے وہ لوگوں میں سے نہیں ہے بلکہ جانور کی ہے، تو غسل یدہ، یہ شخص جو ہے اپنے ہاتھ کو دھوئے گا خاص طور سے. یعنی یہاں پر صرف جو ہے وہ اگر اپنے ہاتھ کو دھو لے تو کفایت کرے گا، اس پہ غسل واجب نہیں. یہ تھا گزشتہ بحث کا تتمہ کے جو کل رہے. اب یہاں پر فصل سادس فی الاغسال المسنونہ، اغسال مسنونہ یعنی وہ غسل کہ جو مستحب بھی ہیں. شروع میں تقسیم بندی کی تھی کہ غسل کی دو قسمیں، غسل یا تو واجب ہے یا غسل مستحب ہے. مستحب انہوں نے کہا تھا کہ ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں جو ہم آئندہ بیان کریں گے، اور اس کا یہ اب وقت ہے کہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے واجب اغسال کی گفتگو تمام ہو چکی. اب یہاں پر غسل مسنونہ کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں غسل جو ہیں یہ کئی طرح کے، پاس تو ایسے ہے کہ جو زمان کے لیے، یعنی فلاں تاریخ میں آپ کو غسل کرنا ہے، فلاں تاریخ میں آپ کو غسل کرنا ہے، اور کچھ زمان کچھ جو ہے وہ مکان کے لیے، فلاں جگہ اگر آپ کو جانا ہے مثلا حرم میں جانا ہے، مسجد حرام میں جانا ہے تو آپ کو غسل کرنا ہے. اور کچھ جو ہے وہ فعل کے لیے کہ فلاں کام اگر کرنا ہے تو آپ کو غسل کرنا مستحب ہے. مثلا احرام باندھنا، احرام سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے. استخارہ دیکھنا ہے آپ کو، جو کہ نماز استخارہ پڑھنی ہے، اس سے پہلے غسل مستحب ہے. کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ توبہ کرے تو غسل اس فعل سے پہلے جو ہے کیا ہے اس کو غسل کرنا مستحب. تو یا تو زمان کے لیے ہیں غسل، یا مکان کے لیے ہیں، یا فعل کے لیے ہیں. وہی غسل یوم الجمعہ، یعنی یہ غسل یوم الجمعہ وقتہ من طلوع الفجر الی الزوال، اس کا وقت جو ہے طلوع فجر سے یعنی فجر صادق سے لے کے الی زوال تک جو ہے انسان غسل. وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ من رمضان، رمضان کے پہلی رات، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ من، رمضان کی 15 تاریخ درمیانے ماہ، وَسَبْعَ عَشَرَةَ وَتِسْعَ عَشَرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَثَلَاثَ وَعِشْرِينَ
17 तारीख 17वीं शब, 19वीं शब, 21वीं शब और 23वीं शब रमजान, इनमें गुस्ल करना इंसान के लिए मुस्तहब। वलैलतुल फित्र, शबे ईद, ईद की शब में गुस्ल मुस्तहब। व यौमुल ईदैन, दोनों ईदों, ईद उल जुहा और ईद उल फित्र। वलैलतुल निस्फ रजब 15, वलैलतुल निस्फ शाबान 15 शाबान को गुस्ल करना। व यौम मबस, यौम मबस यानी 27 रजब, 27 रजब को यौम मबस कहा जाता है, यानी जाहिरन पैगंबर को मबूस पर रिसालत किया गया जाहिरी तौर पर। अगर से पैगंबर जो है नबुवत पर जब से शुरू ही से नबुवत पर फाइज थे, जैसे कि पैगंबर ने खुद फरमाया कि कुन तो नबियन व आदम बैनल माए बतीन, के जाहिरी तौर से दुनिया में जो रिसालत के लिए पैगंबर को वो 27 रजब, और इस दिन गुस्ल करना वो यौम साबे वल इशरीन मिन रजब, 27 रजब। वल गदीर 18 जिलहिज, वल मुबाहिला 24 जिलहिज। व गुस्लुल एहराम, एहराम से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। बस ज़ियारतुन नबी वल आइम्मा अलैहिस्सलाम, ज़ियारत नबी आइम्मा के लिए गुस्ल करना मुस्तहब। व क़ज़ाइल कुसूफ बअत्तर के अमदन व इहतराक़िल कुर्स कुल, नमाज आयात की एक शख्स जो है वो कज़ा करना चाहता है, अगर ये शख्स कज़ा करना चाहता है तो इसके लिए मुस्तहब है कि ये गुस्ल करे, लेकिन 2 शर्तों के साथ। एक तो ये कि इसने अमदन तर्क किया हो, नमाज आयात को अमदन इसने छोड़ा हो, और दूसरे ये कि पूरा चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हुआ हो। अगर पूरा हुआ है चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, तो उस सूरत में सूरज ग्रहण अगर पूरा हुआ है और ये कज़ा करना चाहता है तो उससे पहले इसे मुस्तहब है कि ये गुस्ल मुस्तहबी अंजाम दे। क़ज़ाइल कुसूफ मअत्तर के अमदन, जबकि इसने अमदन तर्क किया हो उस नमाज, व इहतराक़िल कुर्स कुल, और सूरज ग्रहण भी पूरा हुआ। व गुस्ल तौबा, इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि उससे पहले गुस्ल। और सलातुल हाजत, सलात हाजत से पहले। वल इस्तिखारा, नमाज इस्तिखारा से। व दुखूलिल हरम, हरम में दाखिल होने के लिए। हरम जो मक्के में 3 मील का जो फासला होता है, 3 मील तक तकरीबन जो है वो 12 किलोमीटर का एरिया चारों अतराफ में ये बैठता है, ये कहलाता है हरम। और इससे अलावा जो है कि हिल कहलाता है, जो इलाका हरम से बाहर। दोनों के अहकाम अपने अपने अलग हैं। हरम में दाखिल होने के लिए इस शख्स को चाहिए कि वो मस्जिदुल हराम, खुद मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के लिए, बल काबा, काबे में दाखिल होने के लिए, बल मदीना, खुद शहर मदीने में दाखिल होने, वो मस्जिदुल नबी अलैहिस्सलाम और मस्जिद नबवी में दाखिल होने के लिए इसे गुस्ल करना मुस्तहब है। वह गुस्लुल मौलूद, और एक गुस्ल है गुस्ल मौलूद, यानी जब बच्चा पैदा हो तो उसे गुस्ल देना मुस्तहब है। ये थे अग़साल मसनूना कि जो इंसान को अंजाम देने। बाब राबे है तयम्मुम के सिलसिले में कि जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कल बयान किया। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।